अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मज़ीद नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले 1974 की असम्बली की कार्रवाई की शाया की गई है। उसे अगर बगौर देखा जाए, हालांकि वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, उसके बावजूद अगर कोई इंसान उसे अच्छी तरह गौर से पढ़े तो उसे ये फ़ौरन ही समझ आ जाएगी कि वो कार्रवाई एकतरफ़ा थी और ये एक सोचा समझा और पहले से तयशुदा फ़ैसला था जो नाफिज किया गया और लाखों एमजीओ को काफिर करार दे दिया गया। उसके एक करदार अटॉर्नी जनरल यहिया बख्तियार भी थे, जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही सवाल को बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया ताकि शायद उस वक़्त के इमाम जमात अहमदिया कोई गलत बात करें जिसे उस बुनियाद बनाया जा सके। मगर सारी कार्रवाई के दौरान एक भी ऐसा आपको वो मौका नज़र नहीं आएगा जिस पर एक ज़ही शऊर इंसान ये कह सके कि उन्होंने कोई भी बात मुनाफ़क़त से कही या गलत कही या बग़ैर किसी हवाला के कही। आज साबिक़ अटॉर्नी जनरल यहिया बख्तियार के मुतल्लिक़ ये आज कुछ कहना चाहता है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में शोहरत पाने वाले साबिक़ अटॉर्नी जनरल यहिया बख्तियार का बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था। आजकल हर वो शख्स जो अपनी पार्टी बदल लेता है उसे लोटा कहा जाता है, तो उस ज़माने के लिहाज से भी अभी जब मैं कुछ चंद सतरें और मज़ीद पढ़ूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी एक लोटा ही थे। जब इन्हें अटॉर्नी जनरल बनने की ऑफ़र की गई तो आप मुस्लिम लीग को छोड़े बगैर, यानी कि इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और अजीब बात यह है कि मुस्लिम लीग इनकी अपनी पार्टी थी और पीपल्स पार्टी की पार्टी नहीं थी, और ये खुद कर आए और अटॉर्नी जनरल बन गए। फिर इस ओहदा का ऐसा चस्का पड़ गया कि मुस्लिम लीग को मुस्तकिल तौर पर छोड़ दिया और पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान में पार्टियां बदलने का रवाज इतना ही पुराना है जितनी कि सियासी पार्टियां पुरानी हैं। यहिया बख्तियार साहब ने अपनी दानिश में अपने दौर में इस्लाम की खूब खिदमत की। पीपल्स पार्टी में आने की वजह बयान करते हुए आपने कहा था कि मैं तो दरमियानी पॉलिसी का हामी था। सही पाकिस्तानिज़म वही बात जो कायदे आज़म ने कही थी। कायदे आज़म तरक्की पसंदाना इस्लामी नज़रियात रखते थे और हम वही इस्लाम चाहते थे जो कायदे आज़म के दिमाग में था, जो इकबाल के दिमाग में था। हम मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहते थे। इसी ख्याल से मैं पीपल्स पार्टी में आया। और जनाब यहिया बख्तियार साहब एक दूसरी जगह कहते हैं, डॉक्टर मुबशर और जे.ए. रहीम ने नहीं चाहते थे कि आइन में पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट लिखा जाए। डॉक्टर मुबशर और जे.ए. रहीम नहीं चाहते थे कि आइन में पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट लिखा जाए। मैं इस वक्त लाहौर में था, मुझे फ़ोन आया, मैं वहाँ गया। इससे पहले सवाल ये था कि मुसलमान कौन है? हेड ऑफ स्टेट मुसलमान होना चाहिए। मौलाना शाह अहमद नूरानी कह रहे थे कि इसमें मुश्किल ये है कि पहले आप मुसलमान को डिफ़ाइन करें। मज़ीद नाज़रीन, गोया मौलाना कह रहे हैं कि हम तो नहीं जानते मुसलमान की तारीफ़ क्या है, आप कादियानियों को इसमें से निकालें। वो कह रहे हैं कि हमें मुसलमान की तारीफ़ का तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल कादियानियों को इसमें से निकालें। मौलवी का मसला ही ये रहा है कि किसी भी तरीक़े से मुसलमान की तारीफ़ से अहमदियों को बाहर निकालो। आइन में इसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि मुसलमान कौन है। कयूम खान कहते थे, इसके बाद हर अदालत में ये झगड़ा होगा कि हलफनामा दाखिल करो कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। बड़ा उलझाव पैदा होगा।
اس پر میں نے کہا، یعنی کہ یہ بختیار صاحب نے، بھائی معاملہ ہے صدر کا، اس کے حلف نامے میں کہہ دیجئے کہ میں مسلمان ہوں۔ نورانی صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ معزز ناظرین، یہ بختیار صاحب کی فراست پر آفرین ہے، جنہوں نے مولانا نورانی کی خواہش کے عین مطابق مسلمان کی ایسی تعریف کر دی جس سے احمدی، جو خود کو نہ صرف مسلمان کہتے بلکہ دل و جان سے قرآن کریم اور ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج کر دیے گئے۔ حالانکہ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کہہ چکے تھے کہ ہم اللہ کا اسلام نہیں چاہتے تھے۔ اسی خیال سے میں پیپلز پارٹی میں آیا۔ یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا جھگڑا آ گیا کہ اسلام سرکاری مذہب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ نہ لکھیں۔ میں نے کہا کیوں نہ لکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ میری اس بات سے بھٹو ایک دم متفق ہو گئے۔ جے اے رحیم صاحب ناراض ہو گئے اور کہا تم ملاؤں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو۔ میں نے کہا یہ بات نہیں، مجھے تو فخر ہے کہ مسلمان ہوں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ آپ اس کی تصدیق نورانی صاحب سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خود کہا کہ انہوں نے میری تعریف پبلک جلسے میں کی ہے۔ معزز ناظرین، اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ یحییٰ بختیار صاحب ملاؤں کے ہاتھوں میں نہ صرف کھیل رہے تھے بلکہ ان کی انگلی کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ اپنے دور حکومت میں لاکھوں احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے، پاکستان کو اسلام کا ہار پہنا کر مسلمان کر کے، آئین کو مسلمان کر کے، مسلمان کی انوکھی تعریف کر کے اور ملاؤں سے تعریف کے ہار پہن کر جب اقتدار کی کرسی سے اترے تو ضیاء الحق صاحب نے یحییٰ بختیار صاحب کے لیڈر کی گردن دبوچ لی۔ ضیاء نے بھٹو، یحییٰ بختیار صاحب اور ان کے ہم نشینوں کو ایک نئے اسلام سے روشناس کرایا۔ یہ اسلام کی دوسری قسط تھی۔ یہ اسلام کی دوسری قسط تھی جسے بھٹو اور اس کے ساتھیوں نے پروان چڑھایا تھا۔ بے اقتدار ہونے کے بعد یحییٰ بختیار صاحب اپنی اسلامی خدمات کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان جانتا ہے کہ بھٹو نے اسلام کی خدمت کی ہے، میاں طفیل محمد نے نہیں کی۔ بے اختیار ہونے کے بعد ضیاء کے ابتدائی دور میں ایک انٹرویو میں یحییٰ بختیار صاحب سے سوال کیا گیا کہ حکومت میں اس وقت جو لوگ ہیں، آپ کے خیال میں وہ اسلام نافذ کرنے میں مخلص ہیں؟ جواب میں جناب یحییٰ بختیار صاحب نے کہا بعض مخلص ہوں گے اور بعض یقیناً مخلص نہیں۔ یہ اسلام جس طریقے سے لانا چاہتے ہیں، لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، اسلام کی اصل اسپرٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ڈنڈے کے زور سے اسلام نہیں آتا، لا اکراہ فی الدین والی بات نہیں ہے۔ معزز ناظرین، کیا لاکھوں مسلمان کہلانے والوں کو کافر قرار دینا اسلام کی اصل اسپرٹ کے خلاف نہیں تھا؟ کیا پاکستانیوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنا اور غیر مسلموں کو دوسرے درجے کے شہری قرار دے کر انہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنا لا اکراہ فی الدین والی بات تھی؟ احمدیوں کی مسلمان کہلانے کی سچی خواہش کو آئین کے ڈنڈے سے کچلنے سے کیا اسلام کا بول بالا ہوا؟ کیا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لفظوں سے شمشیر زنی کرنا قوم میں باہمی محبت میں اضافہ کا باعث بنا یا نفرت کا آغاز بنا؟ ہمارے خیال میں تو بھٹو حکومت کی اسلام سے چھیڑ خانی کے بعد پاکستانی قوم میں نفرت کے اتنے شگوفے کھلے ہیں کہ محبت اور بھائی چارے جیسا پکیزہ پھول نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے اور نہ کھلتا ہے۔ اس جواب پر یحییٰ بختیار صاحب، جو خود کو ماہر اسلام سمجھتے ہیں، سے سوال کیا گیا تو پھر کس طرح اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے؟ یحییٰ بختیار صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دور کی کوڑی لائے۔ کہتے ہیں اسلام لوگوں کی مرضی سے آئے گا، ڈیموکریسی سے آئے گا۔ اسلام لوگوں کی مرضی سے آئے گا، ڈیموکریسی سے آئے گا، پارلیمنٹ سے آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا حکومتی مرکز دلی آگرہ تھا، لیکن اسلام پھیلا بلوچستان، سندھ، سرحد پنجاب میں، اس لیے کہ وہاں اللہ والے بیٹھے تھے جنہوں نے لوگوں سے محبت سے باتیں کی اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ جہاں ڈنڈا موجود تھا وہاں کوئی اسلام کے نزدیک نہ جاتا تھا۔ معزز ناظرین، یہ
اس کا جو مواد میں نے لیا ہے وہ ایک منیر احمد منیر صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے سیاسی اتار چڑھاؤ، اس سے لیا گیا ہے، اور اس کتاب سے یہ بہت ہی مختصر طور پر چند چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب جو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام ڈیموکریسی سے آئے گا، پارلیمنٹ سے آئے گا، گویا لوگ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ سب اللہ والے ہوتے ہیں۔ آج کل تو پارلیمنٹ کو لانتی پارلیمنٹ کہا جا رہا ہے۔ گزشتہ عمران خان جب کمپین چلا رہے تھے نواز شریف کے خلاف، وہ کہتے تھے پارلیمنٹ لانتی ہے، اور خود اس کا حصہ بھی تھے۔ اب سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ یہ لانتی پارلیمنٹ ہے، اس میں سوائے گالی گلوچ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ سب اللہ والے ہوتے، یعنی ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ کہہ رہے جی کہ اسلام کا ایک ہی طریقہ لانے کا ہے، ڈیموکریسی کو تو ہوتی ہی منافقت ہے، اور وہ کہہ رہے جی کہ اس کے ذریعے اور لانتی پارلیمنٹ کے ذریعے اسلام جو ہے وہ پاکستان میں اپنا پھلے پھولے گا، جو کہ ناممکن ہے۔ خدا کی پناہ، جب انسان کی عقل سٹک جاتی ہے تو وہ اوٹ پٹانگ بولنے لگتا ہے۔ ضیاء نے بھٹو کے زمانے کی پارلیمنٹ کے ممبران کی بھاری تعداد کو شرابی، زانی، راشی اور بہت کچھ لکھا تھا، اور اس پارلیمنٹ کا بڑا لیڈر جو بعد میں بڑا مجرم کہلایا، اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا میں شراب پیتا ہوں، حلوہ نہیں کھاتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ان شرابی لیڈروں اور نام نہاد ناہنجار مولویوں نے اسلام کو تماشا بنا دیا ہے۔ یہی اب اختیار صاحب اسلام کی خدمت کرتے رہے، اور اسلام ان سے اور ان کے گھر سے دور ہوتا گیا۔ اب تو محمود خان اچکزئی کے مطابق پاکستان میں مسلمان بہت ہیں، مگر اسلام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا۔ معزز ناظرین، یہ اب اختیار صاحب ایک بہت مشہور فلم ایکٹرس کے والد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے کارنامے جو ہیں وہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اسی کے ساتھ معزز ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔